लेकिन दोस्तों इन भी मौसम फकर में कुछ आमदन लें जब पाकिस्तान के जवाबी वार की कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं और इस बात की भी खबर मिल रही है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से वो जवाबी हमला जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मजबूर किया था, वो जवाबी हमला इस वक्त कामयाबी के साथ जारी है। अब भारत के जंगी जुनून को खाक में मिलाने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारतीय जारहियत के जवाब में मौसर और जिसे हम कहते हैं ना फौरी रिस्पॉन्सिव किस्म की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कर दिया है। और इस हवाले से अब तक की इतलात के मुताबिक जिसकी खुद भारतीय मीडिया भी तस्दीक कर रहा है, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने अगर इस बात का ऐलान किया है, DGISPR ने अगर ये बात कही है कि जनाब जब हम मारेंगे तो इंडिया मीडिया को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें जो है वो पाकिस्तान ने फलां जगह पर हिट किया। पूरी दुनिया खुद इस बात को तस्लीम करेगी कि शेर आया था। शेर कब आया था, कैसे आया था, कैसे दहाड़ा था, कैसे गर्दन दबोची थी, ये सबको इस बात का इल्म होगा। और अब भारतीय मीडिया खुद इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अब तक 26 भारतीय मिलिट्री तंसीबात को खाक में मिलाया जा चुका है। 26 ना सिर्फ इन मिलिट्री तंसीबात को खाक में मिलाया जा चुका है बल्कि भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली इसके ऊपर भी इस वक्त पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं वो परवाज कर रहे हैं और भारतीय फोर्सेस इन ड्रोन्स को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन्स के नतीजे में दिल्ली में भी पाकिस्तान ने अपनी ताकत का जो धाक है वो मनवाई है और दिल्ली एयरपोर्ट को भी तबाह बर्बाद करके रख दिया। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी वार किया गया है इसमें कौन कौन सी भारतीय मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अब क्या होगा। क्या पाकिस्तान की यह कार्रवाई जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान की इस कार्रवाई के जवाब में भारत की तरफ से कोई रद्द अमल आएगा? और क्या ये जो रद्द अमल है ये इस वक्त की जो फजाई झड़पें हैं इसको ग्राउंड फोर्सेस के तसादुम में तब्दील करेंगी? और क्या भारत जो दिन की रोशनी में इस बात के पैगामात भिजवाता था कि आओ मिलकर बैठते हैं, बात करते हैं, और रात को ड्रोन्स या मिसाइल उड़ाकर इस बात का तासुर देता था कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से जारहियत की जा रही है, क्या अब वो डी एस्केलेशन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसको रिस्पॉन्ड करेगा? इन तमाम सवालात पर बात करते हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन भी आपकी खिदमत में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त भी दुनिया की तारीख की और फ़ज़ाई जंग की तारीख में एक नई जो मिसाल है वो कायम की जा रही है। आपको याद होगा कि जब 7 मई को भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तानी शहीनों ने बाजी को पलट दिया था। जिस वक्त पाकिस्तान पर अटैक हुआ और कल ये जो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने इस बात का जिक्र किया था कि तकरीबन 120 के करीब जो भारतीय तैयारे थे, जंगी तैयारे थे, वो भारतीय फ़ज़ाई हदूद से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की तरफ आ रहे थे और पाकिस्तान के महज 20 शाहीनों ने उनको दुम दबाकर भागने पर ना सिर्फ मजबूर कर दिया था बल्कि उनके 5 तैयारे जिनमें 3 रफाल तैयारे भी शामिल थे उनको भी तबाह बर्बाद कर दिया था। अब इस हवाले से अहम तरीन सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की जो सियालकोट वर्किंग बाउंड्री है वहां पर तारीख की सबसे तवील और सबसे ज्यादा खतरनाक डॉग फाइट जारी है और इस डॉग फाइट के अंदर भारत के दर्जनों जो जंगी तैयारे हैं वो शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान के शाहीन भी पाकिस्तानी फ़ज़ाओं की रखवाली के लिए मैदान में मौजूद हैं और अब तक के इस मार्के में एक रफाल तैयारे को हिट किए जाने की मुसद्दका कंफर्म्ड इतलात मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं अनकन्फर्म्ड है उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि भारत को
بھارتی فضائیہ کو جو پہنچنے والا نقصان ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے۔ یہ بات بھی خود بھارتی میڈیا تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے بھارتی فضائی حدود کے اندر جا کر بھارتی طیاروں کو دھول چٹائی ہے، لیکن پاکستانی شاہینوں نے اتنی چابک دستی اور اتنی مہارت کے ساتھ بھارتی فضائی حدود کے اندر گئے ہیں، نشانے کو ہٹ کیا اور واپس آئے ہیں کہ وہ کسی بھی انڈین ریڈار پر نہیں آ سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھارتی میڈیا خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھارت کو واضح طور پر ایک پیغام ہے کہ خام خواہ کی ٹپوسیاں نہ مارو، کیونکہ جس طریقے سے تمہارے پرووک کرنے پر پاکستان کی طرف سے رد عمل آیا ہے، اگر اس آگ کو مزید بھڑکاؤ گے تو جناب صورتحال اور ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ جناب پاکستان کی طرف سے 26 سائٹس، 1 2 3 4 نہیں 26 سائٹس ہیں ایسی انڈیا میں جن کو تباہ کر دی، ان کو ہٹ نہیں کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا ہے، یعنی اب وہ انڈیا کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ بات کے لیے بھی وہ تمام بھارتی میڈیا جس نے 2 دن پہلے یہ جو لاہور کا سمندر بہ رہا تھا وہاں سے اٹیک کیا تھا، ٹھوکر نیاز بیگ ملتان کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لاہور میں وہ 60 کلومیٹر تک اندر آ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی بندرگاہ کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کرنے والا بھارتی میڈیا اس وقت اس کے رنگ اڑے ہوئے ہیں، ان کے سانس پھولے ہوئے ہیں، رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ لوگ جو کل تک ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے، اب وہ منتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس طرح کا جواب تو جناب انٹرنیشنل لاز کے منافی ہے۔ اور خود بھارتی میڈیا اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی اس کارروائی کے نتیجے میں اب تک 26 فوجی تنصیبات تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ دہلی کے اندر، جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پاکستانی ڈرونز اڑ رہے ہیں، اور بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی کی فضاؤں میں اڑنے والے ڈرونز کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے، اور ان ڈرونز کو بھارتی سیکورٹی فورسز نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان ڈرونز نے ایک اٹیک کیا ہے دہلی کے سب سے امپورٹنٹ انسٹالیشن پر، یعنی دہلی ایئرپورٹ پر، اور دہلی ایئرپورٹ کا جو مین رن وے ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کے ان ڈرونز نے، بھارتی میڈیا کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 26 تنصیبات پر اٹیک کیا گیا ہے، اس جو تباہ کی گئی ہیں، اس میں براموس میزائل کی سٹوریج سائٹ جو کہ بیاس میں واقع ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے، تباہ کر دیا گیا ہے، اور بھارتی میڈیا نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور پاکستان نے بیاس میں براموس میزائل کی سٹوریج سائٹ کو ہٹ کیے جانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے ادھم پور ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور ادھم پور ایئر بیس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، اور اس کی ویڈیوز بھی، اس آپریشن کی اور اس تباہی کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی۔ یعنی ہم نے صرف مارا نہیں ہے، ہم نے ان کو مارنے کے بعد وہ ثبوت بھی اپنے ساتھ رکھے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پاکستانی میزائل آئے تھے، جس طرح دعویٰ کیا گیا تھا نا جی 14 میزائل آئے تھے، ہم نے اپنے میزائل اڑائے، ہمارا آکاش آیا اور آکاش نے آ کے گرا دیا۔ کچھ ایسا نہیں ہوا، پاکستانی میزائل اڑائے گئے، فتح میزائل نے بھارت کے اندر فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ابھی ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ابھی یہ فتح 1 آیا میدان میں، ابھی فتح 2 میدان میں اترنا باقی ہے۔ ادھم پور ایئر بیس اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس ایئر بیس سے جو بھارت ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو بھی کنٹرول کرتا تھا، اور پاکستان کے اوپر جو میزائل اٹیک کیے گئے تھے ان میزائل اٹیکس میں بھی ادھم پور ایئر بیس کو استعمال کیا گیا تھا۔ دوسری امپورٹنٹ ایئر بیس تھی جس کو تباہ کیا گیا ہے وہ ہے پٹھان کوٹ ایئر بیس۔ اسی طریقے سے بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اڑی سپلائی ڈپو پر اٹیک کر کے جہاں سے اسلحہ بھارتی فوج کو دیا جاتا تھا مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، اس سپلائی ڈپو کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، راکھ کا ڈھیر کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آرٹلری گن پوزیشنز، ان کو بھی اٹیک کیا گیا ہے اور ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا ہے۔ سری نگر ایئرپورٹ پر
5 میزائل فائر کیے گئے ہیں اور یہ پانچوں کے میزائل جو ہیں یہ سری نگر ایئرپورٹ پر گرے بھی ہیں اور انہوں نے سری نگر ایئرپورٹ کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ اسی طریقے سے گجرات میں جو ایئر بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور گجرات ایئر بیس کا بھی دھڑم تختہ کر دیا گیا ہے۔ چندی گڑھ میں اسلحے کا ایک ڈپو تھا جس کے ذریعے بھی جو بھارت ہے وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا۔ چندی گڑھ کا اسلحہ ڈپو بھی فارغ کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے انڈین ملٹری سائٹ کھرمانیا جو ہریانہ بھارت میں ہے اس کو بھی جناب زبردست ہو گیا یہ ہے یہ بھی۔ اسی طریقے سے پاکستان کے یہ جو اٹیک کیا گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ سائبر اٹیک بھی لانچ ہوا ہے انڈیا میں اور اس سائبر اٹیک کے نتیجے میں 70% گرڈ سٹیشن جو کہ بھارت کو بجلی فراہم کرتے تھے ان کو بھی ختم تباہ شد۔ اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ خبر جس کا میں آپ سے گزشتہ 3 دن سے اور جو ان سائٹ دیکھنے والے میرے ریگولر ویورز ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ میں نے جب سے بھارت نے پاکستان کے خلاف جو مہم جوئی ہے اس کا آغاز کیا ہے اس کے فوری بعد سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان نے شملہ معاہدے سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کو ہیلڈ ان ابینس میں ڈالتے ہوئے جس طریقے سے بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ہیلڈ ان ابینس میں ڈالا تھا اس کو مؤخر کیا تھا اس پر عمل درآمد کو معطل کیا تھا، اسی طرح پاکستان نے شملہ معاہدے کو بھی معطل کیا ہے اور شملہ معاہدے کو معطل کرنے کے بعد وہ تمام سائٹس جہاں سے پاکستان کا پانی روکا جا رہا تھا، وہ تمام سائٹس جن کے ذریعے پاکستان کا پانی روکا جا رہا تھا ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ پیغام بھارت کو دے دیا گیا ہے کہ پاکستان کا پانی کا ایک ایک قطرہ روکنے کی کوشش کی تو تم وہاں پر واقعتاً خون بہے گا۔ اور یہ اب تک کی جو کارروائیاں ہیں اس کے نتیجے میں 22 بھارتی فوجی وہ مارے جا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے مستقبل کے جو بھی صورتحال ہے اس کے تحت نیشنل کمانڈ جو پاکستان کی ہے نا نیشنل کمانڈ اتھارٹی اس کی میٹنگ کو طلب کر لیا ہے اور اب سے کچھ دیر بعد نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اہم ترین اجلاس ہوگا۔ اس حوالے سے پاکستان کے عسکری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو میٹنگز ہوئی تھی پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی نیشنل جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کی اور اس کے بعد جو ایک بریفنگ دی تھی پاکستان کے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے پارلیمنٹیرین کو، تو یہ بات ان میٹنگز کے اندر طے کر لی گئی تھی کہ پاکستان بھارت کو جواب دے گا اور اگر جواب دینے کے بعد بھارت کی طرف سے مزید کارروائی کی گئی تو بھارت کے اندر گھس کے مزید جو ٹارگٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور بھارت کی معیشت کے اندر اہم رول پلے کرنے والے جو پوائنٹس ہیں جو تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنا کر بھارتی معیشت کی کمر توڑ دی جائے گی۔ یہ انہوں نے اس بارے میں واضح طور پر اس کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلایا ہے اس میں مستقبل کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے اور بھارت کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ جناب آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈی ایسکیلیشن کرتے ہیں، آپ نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا کام کر دیا، سکور سیٹل ہو گیا، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا کیونکہ جو نریندر مودی ہے وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری، یہ اس کا یہی حساب ہے۔ جس طریقے سے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رات کو دن کو منتیں ترلے کرنے والے میسیجز آتے ہیں۔ اجیت دوول جو ہے کبھی چائنا کو فون کرتا ہے، کبھی امریکہ کو فون کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پاکستان، کبھی سعودی عربیہ کو فون کرتا ہے، کبھی یو اے ای کو فون کرتا ہے کہ پاکستان کو کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی جناب جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دیں گے۔ اور رات کے ٹائم فالس فلیگ کرتے ہوئے پاکستان پر میزائل اٹیکس کا بھی الزام عائد کر دیا جاتا ہے، ڈرون اٹیک کا الزام بھی عائد کر دیا جاتا ہے اور پھر اس فالس فلیگ کے چکر کے اندر پاکستان کی 3 امپورٹنٹ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اب اس صورتحال میں بھارتی فوج کی ایک بریفنگ جو ہے وہ آج صبح 7 بجے
طلب کی گئی تھی اور اس بریفنگ کے اندر بھارتی فوج نے اب تک کی جو بھی صورتحال تھی، پاکستان کا جو جواب آنا تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کرنی تھی، لیکن یقینی طور پر انہوں نے یہ کہنا تھا، جو ابتدا میں بھارتی میڈیا نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب جو بھارتی ڈیفنس میزائل سسٹم ہے اس نے پاکستان کے اس اٹیک کو ناکام بنا دیا، لیکن اب پاکستانیوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے نا کہ جناب ان کو کیڈے میں کیسے رکھنا ہے، لہٰذا وہ جو میزائل سے ہٹ بھی کیا اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز بھی بنا لیں، تو اب ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو بریفنگ ہے یہ کینسل کر دی گئی ہے۔ ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، اور ادھر بھارتی وزیر اعظم نے بھی اپنا جو ان کا یہ جو ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ ہیں، تینوں ان کی جو افواج ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کی جو سینٹرل ڈیفنس اتھارٹی ہے اس کے جو لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپنی گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو بھی بلا لیا، اور اہم ترین اجلاس جاری ہے۔ آج کا دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور امکان مجھے کم از کم ذاتی طور پر خواہش تو ضرور ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم ہو۔ پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، لیکن پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور پیار محبت سے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرح ماننا نہیں ہے، اور جب تک مودی موجود ہے انڈیا میں، وہاں پر آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے ہی آگے بڑھنا ہے۔ اب اس سینیریو کے اندر مجھے نہیں لگتا ایسا کہ یہ بات یہاں پر رکے گی، اور مجھے اس بات کا بھی امکان نظر نہیں آتا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دم سے یہ جو ہے نا ڈی ایسکیلیشن پر آمادہ ہوگا۔ مجھے اس بات کے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ ہم باضابطہ جنگ میں انوالو ہونے جا رہے ہیں، اور اگلے چند گھنٹے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، اور ہم اس بارے میں مکمل طور پر تیار ہیں۔ غازی یا شہید، ہمارے لیے یہی دو منزلیں ہیں، اور ہم انہی دو مناصب پر فائز ہونے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔